तकसीबा कर दिया, कहा एक के गोश्त को दूसरे के, और दूसरे के तीसरे, दूसरे को तीसरे से, और तीसरे को चौथे से, सारे गोश्त को एक दूसरे से खल्त मल्त कर दो, मिला दिया गया। एक की बोटियां दूसरे में, दूसरे की तीसरे में, तीसरी की चौथी में। जब चारों तरफ से बोटियों को मिला दिया गया, चारों तरफ से बोटियों को एक मिला दिया गया और खल्त मल्त कर दिया गया, सुम्मदुहुन्ना जुज़अम कुल्ला जुज़अम, जाओ पहाड़ के ऊपर रख के आओ, और हर एक जुज को अलग अलग, सुम्मदुहुन, फिर बुलाओ, रख दो अलग अलग पहाड़ पर, 2 बोटी इधर, 3 बोटी उधर, 5 बोटी इधर, 2-4 पीस इधर, अलग अलग जानवरों की बोटियां हैं, अलग अलग जानवरों के पीस हैं, अलग अलग पहाड़ के ऊपर रख दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अलग अलग पहाड़ के ऊपर उन बोटियों को, उन टुकड़ों को रख दिया, फिर उनको बुलाया, इधर आ, अपने मकान की छत पे चढ़ गए और आवाज दी, इधर आ, इधर की बोटी उधर, उधर की बोटी इधर, जो जिस जानवर की बोटियां थी वो इकट्ठा हुई, और अल्लाह ने इब्राहिम की आंखों के सामने उन जानवरों को, उन परिंदों को जिंदा कर दिया, और वो उड़ते हुए सारे के सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। फरमाया, इब्राहिम, इस तरीके से हम कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेंगे। बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है कि वो इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा करे। मौत आई, मौत आने के बाद इंसान दोबारा जिंदा हो गया। मौत आना है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। ओ लोगों, बड़े बड़े बिलों में, सुराखों में, पहाड़ों में, और कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। युदरिकुमुल मौत, मौत तुम्हें उधर भी आ पकड़ेगी। ऐनमा तकूनु, कहीं भी चले जाओ। ब्लड प्रूफ गाड़ियां बनाई गई, हम जिसके चाहने वाले हैं, इस गाड़ी में कोई भी गोलियां नुकसान न करें। सारी चीजों को तुमने इंतजाम कर लिए, सारी चीजें बना दी गई। इसको पहनोगे तो गोली सीने पे असर नहीं करेगी, इसको लगाओगे गोली हेलमेट में लगेगी, असर न करेगी। सारी चीजें बना ली, और जिनको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो सियासी तौर पर, उनकी हिफाजत के तुमने सारे इंतजाम कर दिए। लेकिन सच बताओ, जब मौत का वक्त लिखा है तो वो मौत अपने वक्त पर आई या नहीं आई? जुल्फकार अली भुट्टो की मौत को तुमने देखा, तुमने सुना, हाँ, उसकी साहिबजादी की मौत को भी तुमने सुना। मेरे भाइयों, ज़िया-उल हक को भी तुमने सुना। इंडिया में हमने इंदिरा गांधी की मौत देखी है, हमने राजीव गांधी की मौत देखी है। सऊदिया की सरजमीन पर शाह फैसल को उसके भतीजे ने अमेरिका के इशारे पर कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, ये सारी मौतें हम लोगों ने अपनी निगाहों से देखी है। हाँ, कुछ नहीं तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एक नजर डाल लो कि आप पानी के बर्तन में आखिरी मर्ज में मुब्तला हैं, और आखिरी वक्त में पानी के बर्तन में अपने हाथ को डुबो रहे हैं, और उसके छींटे अपने जिस्म पर मल रहे हैं, और पानी से अपने जिस्म को भिगो रहे हैं, और पानी के छींटे मार रहे हैं, और कह रहे हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी दिक्कतें हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। आयशा कहती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतकाल के वक्त इतनी तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि आज तक दुनिया ने कोई ऐसा औरत ने बेटा पैदा नहीं किया जो इतनी तकलीफ जिसको पहुंची हो जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को। इस बात का नतीजा थी, अल्लाह जो तकलीफ देना मुझे दे दे, लेकिन मेरी उम्मत पर अजाब नाजिल न करना। अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर अजाब नाजिल न करना। और आखिरी वक्त है, पानी के बर्तन में हाथ डाल रहे हैं और मल रहे हैं, मलते जा रहे हैं, और आखिरी वक्त में भी अम्मा आयशा ने देखा कि कान बंद हो, होंठ बंद हो रहे हैं, लेकिन होंठ हिल रहे हैं, आवाज बंद हो गई है। अपने कानों को लगाया तो कहा आयशा ने, हाँ मैं कह दूंगी, मैं कह दूंगी। लोगों ने इंतकाल के बाद पूछा, आखिर कौन सी बात है जो तुम कह रही थी? कह दूंगी। कहा, अल्लाह के रसूल के होंठों से जब मैंने अपने कानों को लगाया तो अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहा था, अकीमुस्सलाह मा मलकत ऐमानुकुम। आखिरी वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह ये वसीयत करके जा रहा है कि लोगों नमाज कायम करते रहना, अपने गुलामों का ख्याल रखना, नमाज पढ़ते रहना, अपने गुलामों का ख्याल रखना। और जैसे ही हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह निकली, अल्लाह के नबी की जुबान से जुमला निकला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाह मैं तेरे दरबार में और तू ही मेरा सबसे बेहतरीन कारसाज और दोस्त है। ये कहकर रूह कब से उन सूरी से परवास कर गई। पूरी दुनिया को अपनी तालीमात से रोशन करने वाला सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो गया। हजरत फातिमा ने नबी अकरम की इंतकाल को देखा, सांस बंद हो गई, सीने पे हाथ रखा, धड़कन बंद हो गई, तो वो भी अपने आप को संभाल न सकी, चीख उठी, वाह कर बाबा तो मना जा रब्बन
کہا ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ نے بڑی جلدی اس کی دعوت کو قبول کر لیا. واہ گربا بتا من جنت الفردوسی ماوا، ہائے میرے ابو جان آپ اکیلے ہی مجھے چھوڑ کے جنت الفردوس میں کیوں چلے گئے؟ واہ گربا بتا الا جبریل ننا، ہائے ابو میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر ان کو بھی دے دیتی ہوں، شاید جبرائیل کو علم نہ ہو. فرشتوں کو علم نہیں، ہمارے ہاں کتے بلیوں کو بھی علم رہتا ہے. جب موت نے اس کو بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نہیں چھوڑا تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، ہمارے اور آپ کا مقامی کیا ہے؟ سوچو ان صحابہ کے کلیجوں سے پوچھو کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کو دفن کن ہاتھوں سے کیا ہوگا، قبر میں اتارا کن ہاتھوں سے ہوگا، اور ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اور ان کے اوپر کیا معاملہ ہوگا، اور کس طریقے سے انہوں نے نبی اکرم کو قبر میں اتارا ہوگا. میرے بھائیو، ابو بکر جیسا بہادر انسان نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت عمر فاروق دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. کہا نبی کا انتقال نہیں ہوا، اللہ سے ملنے گئے، وہ ضرور آئیں گے. لیکن ابو بکر نے ان کو سنبھالا، کہا نہیں، نبی کا انتقال ہو گیا. انک میت و انہم میتون، قرآن میں آیا کہ نبی آپ بھی مریں گے، دنیا والے بھی مریں گے. تو نبی کو بھی موت آئی. حضرت عمر نے کہی آیت قرآن میں، کہا ہاں، کہا مجھے معلوم نہیں، اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا. کہا مجھے ایسا لگ رہا جیسے قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہو. موت بہرحال موت ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی. اب موت آئی اور موت کے بعد پھر ہمیں کو دوبارہ زندہ کیا گیا. اب دوبارہ زندہ کرنے کے بعد ہاں اب الگ الگ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آئے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. مجرموں کو نیک لوگوں سے الگ کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، دنیا میں بیٹا چوری کرتا تھا، تم تو جج تھے، اپنے بیٹے کی چوری کو اپنی سیاسی چالوں سے اس کو ثابت نہیں ہونے دیتے تھے. دنیا میں تو تم ایک دوسرے کو بچا لیا کرتے تھے. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج تم میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ آؤ مدد کرو، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ لمن الملک اليوم، بڑے بڑے بادشاہ ہر ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ لائن سے کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آئے دنیا میں چودراہٹ قائم کرنے والوں، آئے دنیا میں بادشاہت کرنے والوں، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن چودھری کون ہے؟ پھر جواب دے گا للہ الواحد القہار، کیا اللہ واحد اور قہار کے علاوہ کوئی دوسرا بھی ہے؟ معاملے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. رواہ البخاری، بخاری کے الفاظ ہیں جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. یوتا بجہنم یومئذ، جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. لہا 70,000 زمام، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. 70,000 لگامیں جہنم کے اندر. ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور 70,000 لگاموں میں ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ایک تو 70,000 لگامیں، اور دوسری یہ کہ پھر 70,000 لگاموں میں سے ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ان فرشتوں کی تعداد ذرا اندازہ لگائیے آپ، اور کتنے فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لائیں گے. اور چیخے گی انا وکلت بثلاث، میں 3 لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہوں، میں 3 لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہوں. پہلا جس نے کھلے عام شرک کیا، جانتے بوجھتے ڈالو اس کو، مشرک کو ڈال دیا جائے گا. دوسرا ماں باپ کو ستانے والوں کو ڈالو، ماں باپ کے نافرمانوں کو کھینچ دیا جائے گا. پھر تیسرا تصویر بنانے والے، فوٹو بنوانے والے، کھنچوانے والے، تصویر بنانے والوں کو بھی ڈالو. مراد ہے وہ شادیوں کی فوٹو ایلبم، ویڈیو کیسٹ، سیڈیاں. جی حال ہے شادیوں میں لڑکے کو صحرا باندھ دیا، دولہا بنا ہے، ہاتھ پھول لٹک رہے ہیں ہاتھی کا سونڈ جیسے، نظر لگ جائے گی. اس کا تو فوٹو ایسے ہی لیا جا رہا ہے، اور لڑکی کا فوٹو دلہن بنی بیٹھی ہے، لیکن تھوڑا چہرہ کھول لینا، اس کا چہرہ کھول کے فوٹو لیا جا رہا ہے. یہ عجیب حالات. یہ لوگ، یہی جہنم کہے کہ مجھے 3
3 لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا گیا, کھینچ کے لایا جائے گا. وہ کیوں تو بسلاس 3 لوگوں پر مسلط کر دیا گیا. ان تمام واقعات سے آپ اندازہ تو لگا ہی رہے ہوں گے کتنا زبردست معاملہ ہوگا, کیسی ہلچل مچی ہوئی ہوگی, کیا صورتحال ہوگی. جہنم چیخ چیخ کر اعلان کرے گی مجھے میرے اوپر 3 لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں. 3 لوگ اس میں ڈال دیے جائیں گے. اور جہنم کا اندازہ تو آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں. ایک آدمی, اللہ تعالی جہنم چیخے گی, اللہ جہنمیوں سے بھر دے گا, پھر پوچھے گا حل میں مزید اور چاہیے, اور جی حل میں مزید اور بھی ہے, اللہ اور ڈال دے گا. کہے گی حل میں مزید ابھی بھوکی ہوں, اور ڈال دے گا. اللہ ڈالتا رہے گا, وہ کہتی رہے گی حل میں مزید, یہاں تک کہ جب تک اللہ اپنا پیر نہ ڈالے. پیر ڈالے گا اللہ, تب کہے گی جہنم بس بس اب مجھے ضرورت نہیں ہے. جہنم کی بھوک کا اندازہ لگاؤ, جہنم کی جاسوس تپش کا اندازہ لگاؤ کہ کیا حال ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, یہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان احون اہل النار, اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. عذاب یوم القیامت لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان یغلی منہما دماغہ. جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں میں آگ کے 2 جوتے ہوں گے. اور ایک حدیث میں جمرتون کا ترجمہ آگ کا انگارہ کیا گیا ہے, یعنی صرف آگ کی 2 چنگاریاں اس کے پیر کے نیچے ہوں گے. ہمارے بعض محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ابو طالب ہیں, لیکن نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب, کافروں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا, اور مومنوں میں ان کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے. لیکن مومنوں میں سب سے ہلکا عذاب اس مومن کو دیا جائے گا, اس مسلمان کو دیا جائے گا جو سب سے بڑا گناہگار ہوگا, جو سب سے کم گناہگار ہوگا اور جس پر جہنم واجب ہو رہی ہوگی. اس آدمی کو جہنم میں آگ کی 2 چنگاریاں اس کے پیر میں رکھی جائیں گی, پیر کے نیچے. کہتے ہیں کہ اس مسلمان کو پیر میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے دنیا کے اندر, لیکن جہنم جس جانا ضروری ہوگا, اس کے پیر کے تلوے کے نیچے 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی. یغلی منہما دماغہ, ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا, جیسے گوشت پک رہا ہو, ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھول رہا ہوگا. یرا ان احدن اشد منہ عذابا وانہم لہونون, اور وہ جہنم میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہے, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب کے اندر ہوگا. وانہم لہونہم عذابا, وہ عذاب کے اعتبار سے ان میں سب سے ہلکا ہوگا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. قرآن میں وہ لفظ آیا ہے لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. لابسین فیہا احقابا, وہ اس کے اندر حقبوں رہیں گے. حقب کی جمع ہے احقاب, اور ایک حقب کتنے کا ہوتا ہے؟ سب سے کم گناہ جس نے کیا ہوگا اور جس پر جہنم واجب ہو رہی ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, تو سب سے کم ایک حقب تو رہنا ہی پڑے گا اس کے اندر. پوچھا اللہ کے نبی حقب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سال کا. 70 سال, 1 سال 12 مہینے کا, 1 مہینہ 30 دن کا, اور 1 دن یہ ایسا نہیں جیسا تم جوڑ رہے ہو تمہارے دنیا کے حساب سے. فرمایا تمہارے دنیاوی دنوں کے حساب سے 1000 دنوں کا 1 دن, تمہارے دنیاوی دنوں کے حساب سے 1000 دن کا 1 دن. پھر جو 365 دن کا سال مان لو, 365 یعنی 3 سال کا 1 دن ہو رہا ہے. پھر 70 سال, جب 1 دن 3 سال کا ہے تو 1 ہفتہ کتنے سال کا ہوگا, 1 مہینہ کتنے سال کا ہوگا,
پھر 1 سال کتنے سال کی ہوگی, اور ایسے 70 سال یہ اس کا عذاب ہوگا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. ایک حق میں اس کو بھی جہنم میں رہنا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یرا ان احدا اشد منه عذابا, وہ آدمی سمجھ رہا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب کے اندر ہوگا. مسلم کی ایک اور حدیث ہے, تدنی الشمس یوم القیامت کمقدار میل, تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل. سورج کھینچ کر لایا جائے گا, سورج واپس آئے گا. سورج کتنا من الخلق, مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا, اتنا قریب, حتی تکون منہم کمقدار میل, یہاں تک کہ سورج اور تمہارے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ ہوگا. 9,30,00,000 میل, اور 99% اس کی گرمی اوزون لیئر روک رہا ہے. صرف زمین پر 0.5% گرمی پڑتی ہے, اور مئی جون میں ہماری اس گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے آپ اچھا, صرف 0.5% گرمی زمین پر آتی ہے. جو لوگ سائنس پڑھتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا میرے بھائیوں, 99% سورج کی گرمی کو اوزون لیئر روک لیتا ہے. اوزون لیئر ہماری زمین سے 35 سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے, اور اس میں سوراخ ہو چکے ہیں. یہ اوزون لیئر سورج کی گرمی کو روک رہا ہے, اور 99% گرمی وہی رک جاتی ہے. 0.5% گرمی زمین پر آتی ہے سورج کی. 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کے اندر. یہ گرمی جب زمین پر پڑتی ہے صرف 0.5%, تو ہم گنجی و بنیان تک اتارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اور جب 1 میل کا فاصلہ ہوگا, 1 میل کا, اور زمین تانبے کی ہوگی, مٹی پر پسینہ گرے تو مٹی جذب کر لیتی ہے. زمین تانبے کی ہوگی, پیروں میں چپل نہیں ہوگی. 1 میل کے فاصلے پر سورج, 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سورج کی زمین پر پڑ رہی ہوگی. اب اندازہ لگاؤ کہ انسان پسینے میں کیسا شرابور ہوگا, اور ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنے کے برابر, کوئی گھٹنے کے برابر, کوئی کمر کے برابر, اور کوئی کاندھے کے برابر, اور کوئی اسی میں غوطہ زن ہوگا, اور کچھ کہہ رہے ہوں گے اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے. اور پھر راوی کیا لکھتا ہے, مسلم کے الفاظ ہیں, یہ تو 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا. قال سلیم ابن عامر الراوی واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل امسافت الارض ام المیل الذی تکتحل به العین. میل سے کیا مراد ہے؟ میل عربی زبان میں سرمے کی سلائی کو بھی بولتے ہیں. سرمے دانی کی سلائی جو ہوتی ہے جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے, وہ جو آنکھ میں لگایا جاتا ہے اس سلائی کو بھی عربی میں میل بولتے ہیں. میل بولتے ہیں اس کو بھی. اس حدیث کے جو راوی ہیں سلیم ابن عامر, جو اس حدیث کے راوی ہیں مسلم کے, وہ فرماتے ہیں واللہ لا ادری, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. واللہ لا ادری ما یعنی بالمیل, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا ہے. امسافت الارض ام المیل الذی تکتحل به الارض, مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد 1 میل یہ زمین کی مسافت اللہ کے نبی نے بتائی, یا صرف سرمے دانی کی سلائی کے برابر سورج ہمارے کھوپڑی کے اوپر ہوگا, یہ بتائی مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. کتنا محتاط ہوتے تھے حدیث کو بیان کرنے میں کہ مجھے نہیں معلوم. یہاں تو مولویوں سے پوچھو محرم کا مہینہ چل رہا ہے تعزیہ کیوں نکالتے ہیں؟ حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو کیا ہوا, 14 صحابہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے کسی کا نکالا؟ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, نبی نے کسی کا نکالا؟ تم اپنی طرف سے جو چاہو کہتے رہو. راوی کتنا محتاط ہوتا تھا, اس کو شک ہوا, کہا مجھے نہیں معلوم کہ میل سے مراد کیا. وہ کہہ سکتا تھا ارے ہو سکتا ہے زمین کی مسافت ہی مراد لی ہو, نہیں مراد نہیں. جب ان سے پوچھا کہ بھائی میل تو سرمے دانی کی سلائی کو بھی کہتے کیا مراد ہے, کہنے لگے واللہ لا ادری ما یعنی ما ادری ما یعنی بالمیل, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے اور اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون, جو چیزیں جہنم کے اندر میں دیکھ کے آیا ہوں ان کو تم نے نہیں دیکھا. و انی اسمع ما لا تسمعون, اور جو چیزیں میں جہنم میں جو چیخ و پکار سن کے آیا ہوں وہ تم نے نہیں سنی. میں نے جو منظر دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا.
السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرمرا رہا ہے. کوئی وزنی آدمی جب چارپائی پر بیٹھ جائے تو وہ چرمراتی ہے، چر چر بولتی ہے. کہا اللہ کے نبی نے اتت السماء، آسمان بھی چرمرا رہا ہے. آسمان کے چرمرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے. وحق لها ان تئت، اور اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے کہ وہ چرمرائے. یعنی اتنے فرشتے آسمان کے اوپر ہیں کہ آسمان بھی فرشتوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا ہے اور وہ چرمرا رہا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم، کیا فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر کوئی بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے، ایسا فرشتہ نہیں ہے. اتت السماء وحق لها ان تئت ما فيها موضع 4 اصابع، آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ، 4 انگلی کے برابر، یہ 4 انگلی ہے نا، اتنی جگہ، اتنی جگہ. ما فيها موضع، موضع مانی جگہ، 4 مانی 4، اصابع اسبعون کی جمع، اسبعون مانی انگلی. ما فيها موضع 4 اصابع، آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے ساجدا للہ تعالی جہاں اللہ کا کوئی فرشتہ سجدے میں نہ گر گیا ہو. یعنی وہ جگہ میں بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو جہاں فرشتے کا سر نہ ہو، سجدے میں گرا ہوا ہے فرشتہ. اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے. ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی. آسمان کے اوپر 4 انگلی کے برابر بھی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ اپنا سر نہ رکھے ہوئے ہو اور اللہ کو سجدہ نہ کر رہا ہو. لو تعلمون ما علم لزهدتم قليلا ولبقيتم كثيرا. اے میرے ساتھیو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر میں تمہیں وہ بتا دوں جو میں جانتا ہوں، جو میں جہنم میں دیکھ کے آ رہا ہوں، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے. لَزَحِقْتُمْ قَلِيلًا، ہنسو گے کم، وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اور رو گے زیادہ. ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے تم اپنی زندگی ختم کر لو گے. اس کے بعد میں فرمایا وما تلذذتم بالنساء على الفرش، دنیا میں سب سے زیادہ تم لطف اندوز اپنی بیوی سے ہوتے ہو، دنیا میں سب سے زیادہ تم فائدہ اپنی بیوی سے حاصل کرتے ہو. لیکن اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم اپنی بیویوں سے تلذذ بھی یعنی لذت بھی حاصل نہ کرو گے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دو گے. تجرون ولخرجتم الى السوداء، اور بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجرون اللہ، اور وہی اللہ کی پناہ مانگو گے. وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السَّوْدَاتِ، بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تم اپنی بیویوں کو چھوڑ بیٹھو گے. تم دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی کسی سے لذت حاصل کرتا ہے تو وہ اس کی بیوی ہے. تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے. یہ جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ اور فکر آخرت کے تعلق سے چند باتیں. میں جانتا ہوں کہ آپ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں اور سننا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی میں مغرب کے بعد ایک پروگرام کر کے آیا ہوں، ادھر بھی 1 گھنٹے کا. وہ کون سی جگہ ہے آپ کی، شیریں جناح، اس جگہ پہ پروگرام کیا. پھر آپ کے یہاں پر بھی 1-1.5 گھنٹہ میں نے کچھ خطاب کیا. میرے بھائیو، فکر آخرت کے تعلق سے اتنا ہی کافی ہے. بس اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ الہ العالمین تو ہم جمیع مسلمانوں کے دلوں میں فکر آخرت کا خوف بٹھا دے اور آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اور مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو تو ہماری اس زندگی کو تو کامیاب فرما، اور ہم سب جو جنت کی امیدیں لیے بیٹھے اللہ، ہم سب کو تو جنت کے اندر داخل فرما. میرے بھائیو، اسی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. ہمارے مدرسے کے تعلق سے آپ نے اعلان سن لیا ہے، کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. میں نے سوچا جب یہاں ہوں، جو کام مجھے انڈیا میں کرنا ہے تو ادھر بھی اگر آپ لوگوں کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے. بس ہوں تو بس کام ہو جانا چاہیے، کیونکہ میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے یوپی میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور جو اس میں حصہ لے رہا اللہ اس کو تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے اور ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ احسن سلفی صاحب کی جو کیسٹیں ہیں، جو ہماری ساری تقریریں جو کراچی میں ہو چکی ہیں ان کی کیسٹیں ہیں، باہر لگی ہوئی ہیں. جو آدمی لینا چاہیں، جو صاحب لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اب کل کا پروگرام تو میرا شاید کہیں نہیں ہے، پرسوں کہاں ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا. پرسوں کوئی جاننے والے آئیں، مجھے خود نہیں معلوم، شیڈول میرے پاس نہیں.